अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज दो ख़बरें हैं, वो आपके साथ शेयर भी करेंगे, थोड़ा बहुत तजज़िया भी रखेंगे। एक तो ये है कि जो आपका मगरबी बलोचिस्तान है, सिस्तान बलोचिस्तान, वहाँ पे शायद पहली बार बलोच गवर्नर मुकर्रर किया गया है ईरानी हुकूमत की जानिब से। इस पर बात करते हैं। और BMP का आज शटर डाउन हड़ताल की कॉल थी, और साथ में BMP केज के नाम से बिला वास्ता सैयद एहसान शाह साहब ने सरदार अख्तर जान मेंगल को एक जवाब दिया है, उस पर भी बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है, घंटी का बटन भी दबाना है, वीडियो शेयर और लाइक करना है। अच्छा, सबसे पहले मेरे ख्याल में बात करेंगे ये आपका जो सिस्तान बलूचिस्तान है, मगरबी बलूचिस्तान जिसे हम कहते हैं, और सिस्तान बलूचिस्तान ईरानी कहते हैं उसको। तकर्रुरनामा हुआ है गवर्नर का सिस्तान बलूचिस्तान के लिए। शायद पहला गवर्नर होगा सिस्तान बलूचिस्तान का, बलोच गवर्नर होगा, जिनका नाम मंसूर बिजार है। उनकी तकर्रुरी हुई है। और ये एक मेरा ख्याल है कि जो ईरान है ना, उनकी जो पॉलिसियां हैं ना, इंटरनल जो पॉलिसियां हैं, उनमें थोड़ी बहुत तब्दीली देखने को मिल रही है। मैं आपको आगे बता देता हूँ कि कैसे तब्दीली आई है। एक तो ये है कि डिप्टी गवर्नर या छोटे मोटे जो ओहदे हैं ना बलूचिस्तान, सिस्तान बलूचिस्तान में, इससे पहले होते रहे हैं। और खुमैनी इनकलाब के दौरान बलूचियों का भी एक रोल था इस इनकलाब में, उनका एक किरदार रहा है। और इसको बदकिस्मती आप कहें या प्री प्लान कहें, वो ख़ानदान जो खुमैनी के इनकलाब में खुमैनी के साथ थे, बलोच ख़ानदान, उनकी वो उनमें से ऐसे भी लोग थे जो सख्त हालात में, जिन्होंने ये जो इनकलाब आ रहा था उस टाइम ज़ाहिर के बादशाहत के ख़िलाफ़, तो उसमें बहुत सारे बलोच ख़ानदानों को शाह की तरफ से सज़ाएँ इसलिए मिली कि उन्होंने वो जो इनकलाबी थे उनको पनाह दी, असलहा दिया, खुराक दी, या उनको किसी न किसी की तरीके से उनकी मदद की, उनको तावन दिया। लेकिन वो लोग, जब ये इनकलाब कामयाब हुआ, तो वो बलोच ख़ानदाने जिन्होंने खुमैनी इनकलाब में बड़ा भरपूर किरदार अदा किया था, आहिस्ता आहिस्ता उनको पस मंज़र में रखा गया। ये शायद एक रियासती पॉलिसी थी ईरान की। तो वो ख़ानदाने अभी आपको नज़र नहीं आती है, न सरकारी ओहदों पे, न ऑफिशियल ओहदों पे। अगर हैं तो वो इस वक्त मतलब नज़र नहीं आते, पस मंज़र में चले गए हैं सारा सब कुछ। कुछ शायद ऐसे भी थे जो मारे गए। समझ गए अभी किसने मारा, क्यों मारा, इसकी तहकीकात ज़ाहिर है कि ईरानी हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन वो तहकीकात नहीं हुई। पहली बार ऐसा हुआ है कि सिस्तान बलूचिस्तान में एक बलोच ख़ानदान में से ताल्लुक़ रखने वाला एक बलोच को गवर्नर बनाया गया। उसकी एक वजह है। देखिए, आपका जो मगरबी बलूचिस्तान है, सिस्तान बलूचिस्तान, यहाँ पे हालात शोरश ज़दा हैं। और सिस्तान बलूचिस्तान उतना ही पसमानदा है, ईरान का पसमानदा सूबा है, जिस तरह के हम जिस पसमानदगी का शिकार हैं। हमारी पसमानदगी और ईरानी जो सिस्तान बलूचिस्तान है या मगरबी बलूचिस्तान है, उसकी पसमानदगी और लाचारी, बेरोज़गारी तो एक हो सकती है उसकी, लेकिन उसको अगर उसके जो एनवायरनमेंट है ना पसमानदगी का, वो कुछ अलग है। सिस्तान बलूचिस्तान में कारोबार के लिए लोगों को आज़ादी है, बॉर्डर ट्रेड वगैरह जो भी होता है उसमें थोड़ी बहुत उनको आज़ादी है, काफ़ी हद तक आज़ादी है। लेकिन हमारी तरफ ज़ाहिर है कि बॉर्डर बंदिश है, लोगों को कारोबार नहीं करने दिया जा रहा, एहतजाजें हैं, रैलियाँ हैं, वगैरह वगैरह हो रहे हैं ना। एक ये पसमानदगी तो ये एक है। लेकिन सिस्तान बलूचिस्तान में सियासी पसमानदगी है, सियासत वहाँ पे नहीं होती जिस तरह के हमारे यहाँ ज़्यादा मतलब के सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकली अवेयर हैं। तो ये आज़ादी आपको सिस्तान बलूचिस्तान में नहीं मिलती है। और माली आसूदगी बनिस्बत बलूचिस्तान, इस तरफ के शुमाली बलूचिस्तान के, मगरबी बलूचिस्तान ज़्यादा खुशहाल है माली हवाले से, और इकॉनमी उनकी ज़्यादा मजबूत है। तो ये मतलब जो पसमानदगी है वो उसका एनवायरनमेंट या माहौल थोड़ा आप उसको अलग देख सकते हैं मेरी नज़र में। मुमकिन है कुछ और चीज़ें हों।
اب کیوں ایران نے اپنی یہ پالیسی بدلی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیستان بلوچستان یا مغربی بلوچستان ہے نا، وہ بھی مشرقی بلوچستان کی طرح شورش زدہ ہے۔ 2012 کو شاید جیش العدل بنایا گیا تھا، اس سے پہلے بھی تھی جند اللہ کے نام سے، مالک ریکی لیڈ کرتے تھے اس تنظیم کو۔ بیسیکلی ان کا جو نقطۂ نظر تھا جب جند اللہ بنایا گیا تھا، مالک ریکی جب اس کو ہیڈ کر رہے تھے، ان کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ جو ایران کا جو ریاستی سسٹم ہے وہ بلوچوں کو اس طرح ان کو حق نہیں دیا جاتا جیسے کہ باقی ادارے کے ایرانیوں کو ہے۔ بنیاد یہ بنی تھی، لیکن بعد میں ابھی وہ تھوڑا سا اس نے جب وہ جند اللہ بن گیا تو جند اللہ نے اس کو تھوڑا مسلکی پیرے سے نکال کر تھوڑا بہت کم پرستی کی طرف اس کو لے کے آیا ہے۔ تو ابھی دبی الفاظ میں وہ ایران سے آزادی چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آزادی دی جائے۔ تو ظاہر شورش زیادہ ہے، اور چند دن پہلے ہی یہ تفتان بارڈر کے قریب سیستان بلوچستان کا جو قریبی علاقہ تھا وہاں پہ ایک اٹیک ہوا ہے، کوئی 10 سے زیادہ سولجر ایرانی مارے گئے تھے۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ شورش کو دیکھ کے ایرانی ریاست نے اپنی تھوڑی بہت پالیسی بدل دی ہے، تو اس لیے ایک بلوچ کو گورنر بنایا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے چند دن پہلے کی بات ہے کہ جو ایران کا جو سپریم پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی جسے کہتے ہیں، اس میں ایک بلوچ کو نامزد کیا گیا تھا، اور اس کا باقاعدہ طور پر اس کے وزارت داخلہ جو ہیں انہوں نے ان کا اعلان بھی کیا تھا، لیکن کوئی 1-2 دن کے بعد وہ جو نوٹیفیکیشن ہے یا جو وہ اعلان تھا اس کو واپس لیا گیا، اور جن کو نام مرکزی حکومت میں حصہ دیا گیا تھا، ایک عہدہ دیا گیا تھا، ابھی میں نام بھول رہا ہوں، تو ان کو دوبارہ کہا گیا کہ جی آپ استعفیٰ دیں، ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ پہلے یہ ہوا تھا، اس معاملے کے فوری بعد جو ہے گورنر سیستان بلوچستان جو ہے ایک بلوچ مقرر کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی پالیسی آپ کو نظر ایک اور پالیسی دیکھیں، صرف بلوچستان کے حوالے سے نہیں، اور ایران کا جو عرب اکثریتی علاقہ ہے، جو تقریباً جنوب مغرب کا صوبہ آپ ایران کا اس کو کہہ سکتے ہیں، خوزستان شاید اس کو کہتے ہیں، خوزستان نام سے ہے ان کا صوبہ، وہاں پہ بھی محمد رضا ماروی زادہ ان کو جو ہے وہ بھی عرب ہیں، عرب النسل ہیں، ان کو خوزستان کا گورنر بنا دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت ایران کچھ انٹرنل ایشوز تو ہیں ان کے، بلوچوں کی طرف سے ہیں، اور وہ جو لبرل جو طبقہ ہے، سیکولر جسے بھی طبقہ ہے، ان کی ایک موومنٹ چھوٹی موٹی ہے، ان کو دبایا جاتا ہے، پھر وہ سر ابھارتا ہے، پھر دبایا جاتا ہے، خواتین کو جیل کیا جاتا ہے، سزائیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ بیسکلی ایسے ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جو اس وقت ایران شیعہ مسلکی ایک ریاست ہے، اور اس وقت اس کو ظاہر ہے کہ ملا جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ملا اعظم زیادہ ہے ان کا، تو اس کے خلاف ظاہر ہے کہ خواتین یا باقی جو سیکولر ٹائپ کے لوگ ہیں یا لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں وہ نکلتے ہیں پردے پر، برقعے پہ، اور باقی چیزیں ہیں، ان کے خلاف آوازیں اٹھتی رہتی ہیں، لیکن اس کو دبایا جاتا ہے۔ لیکن ساتھ میں دیکھیں، ایک تو جو عراق بارڈر سے منسلک کرد علاقے ہیں، اکثریتی کرد علاقے ہیں، وہاں سے بھی تھوڑا بہت ایران کو پریشانی ہے، اور عرب جو اکثریتی جو صوبہ ہے خوزستان، وہاں پہ شاید ابھی ایران کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک جنگ اسرائیل کے ساتھ شروع ہو چکا ہے، اس کا شاید اس کو مس یوز نہ ہو اسرائیل کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے، ایک محاذ نہ کھلے ان عربوں کی طرف سے، ادھر سے بلوچوں کا تو آلریڈی ہے، دوسری طرف سے یہ نہ ہو۔ تو انٹرنل جو ایشوز ہیں نا، ان کو تھوڑا سا سلجھانے کے لیے، ان کو کنٹرول میں لانے کے لیے، تو پہلی بار ایک عرب گورنر بنا ہے اور بلوچ عرب بنا ہے اپنے اپنے اکثریتی صوبے میں۔ تو یہ صورتحال ایران کی ہے۔ اب آتے ہیں جی، یہ جو بی ایم پی کا جو ایپیسوڈ چل رہا ہے، اسپیشلی 26ویں جو ترمیم ہے نا، اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کل ہی کیا دن ہے، جو قائم مقام صدر ہیں بی ایم پی کے ترین صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے دونوں کل اس پہ ہم نے بات بھی کی تھی، 2 سینیٹرز یعنی کہ قاسم رونجا صاحب اور نسیمہ احسان شاہ صاحبہ کو انہوں نے پارٹی سے بے دخل کر دیا۔ آج غفور بیزنجا صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے، میری نظر سے گزری۔ غفور بیزنجا صاحب بیسیکلی کیچ سے ہیں، اور احسان شاہ صاحب کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہیں وہ۔
انہوں نے ایک لمبی چوڑی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے اپنے قائد یعنی کہ سردار اختر مینگل کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اس نے پوری صورتحال بتا دی ہے کہ 26ویں ترمیم سے پہلے کیا ہوا تھا، یعنی کہ احسان شاہ صاحب کے پیٹرول پمپ کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا، پھر ان کو جو ہے کہیں پہ اریسٹ کیا گیا، کسی پہلے سے ان کی طبیعت خراب تھی تو ان کو ایک بڑے اے سی والے کمرے میں بٹھایا گیا یا رکھا گیا، اے سی کا جو ہے وہ ٹمپریچر زیادہ رکھا گیا تو ان کو نمونیا ہو گیا، وہ ہاسپٹل پہنچے، بیمار ہو گئے ہیں، اور بقول ان کے کہ جی سردار اختر جان مینگل سے ہمارا رابطہ بھی تھا، ہم نے کہا ہم استعفیٰ دیں گے۔ احسان شاہ صاحب نے خود بات کی سردار اختر جان مینگل سے، بعد میں انہوں نے کہا کہ جی میں غفور بیزنجا اور ایک اور دوست کا وہ نام لے رہے ہیں کہ ہمیں شاہ صاحب نے بھیجا سردار اختر جان مینگل کے پاس، ان کو ہم نے کہا کہ جی ہم استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن چونکہ احسان شاہ صاحب کی جو ہے وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو بی ایم پی نے یہ سب کچھ کر لیا، یہ مطلب نکال دیا پارٹی سے۔ ان کا رد عمل انہوں نے دیا، لمبی چوڑی ہے لیکن ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے تو وہ میں نے کہا تھوڑا وہ ذکر کروں۔ لیکن دیکھیں میں مانا جا سکتا ہے نا، مانا جا سکتا ہے کہ پریشر تھا اور لوگوں کو اٹھایا گیا، اب کس نے اٹھایا تو یہ بھی تو بتانا چاہیے، پھر مطلب غفور بیزنجا صاحب کو یہ بتانا چاہیے کہ شاہ صاحب کو کس نے لے کے گیا، کس نے اے سی والے ٹھنڈے کمرے میں رکھا، تو یہ بتا دینا چاہیے۔ جب اور یہ بھی اگر اپنے لیڈر کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ہے پارٹی کے اندر جو ہے وہ اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں، ایک ڈکٹیٹر ٹائپ جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، سردار اختر جان مینگل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، جب انہوں نے استعفیٰ دیا قومی اسمبلی کا ہمیں انہوں نے پوچھا نہیں، ہم سے مطلب استعفیٰ دے کے چلے گئے، بعد میں دبئی سے آئے نہیں، بہت بڑا انہوں نے بات کی ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ اختر مینگل کو کٹہرے میں رکھا گیا ہے، ان کو ان سے سوال کیا جا رہا ہے ایز اے ظاہر کی پارٹی کے ایک لوکل لیڈر کے، ٹھیک ہے، ہر پارٹی کے لوکل لیڈر جو بھی ہے ساتھی ہے نا، ان کو سوال کرنے کا حق پہنچتا ہے، کر لیا انہوں نے، کٹہرے میں کھڑا کر دیا، ویل اینڈ گڈ، زبردست، بہت اچھا کیا۔ لیکن یہ ہے کہ پھر یہ بھی بتانا تھوڑا سا ضرورت ہونا چاہیے کہ جی کس نے اٹھایا، کیوں اٹھایا، کیا ڈیمانڈ تھا۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑے سیکورٹی میں لایا گیا، میرے کس نے سیکورٹی میں لایا گیا، کون سیکورٹی دے کے اسمبلی لا رہا، ان کو سینٹ اسمبلی لا رہا تھا، بتا دینا چاہیے تاکہ معاملہ ہی ہو۔ اور مجھے یہ لگتا ہے، دیکھیں میں نے آپ کو ایک پہلے پیشن گوئی کی تھی، پیشن گوئی ایسے ہوتی ہے کہ آپ سابقہ ریکارڈ اٹھاتے ہیں، سابقہ سیاسی کردار ریکارڈ وغیرہ آپ اٹھاتے ہیں تو آگے والا تھوڑا بہت نا لائمل آپ کو کسی بھی شخصیت کا آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ تو میرا ذاتی رائے یہ تھی، میری پیشن گوئی یہ تھی کہ احسان شاہ صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں گے بی ایم پی سے، بی ایم پی کے ساتھ ابھی ان کا رہنا محال ہو جائے گا، وہ نہیں چل پائیں گے، چونکہ ان کی وائف جو ہیں وہ سینیٹر ہیں اور بی ایم پی سے ہیں، بی ایم پی نے ان کو ووٹ دیا، بی ایم پی سے ہیں نہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ تو احسان شاہ صاحب کو اس کا بلا واسطہ انہوں نے جواب دیا نا غفور بیزنجا صاحب کے ذریعے، احسان شاہ صاحب نے خود نہیں دیا ہے، ان کے ساتھی ہیں قریبی در، ان کے مرضی منشا کے بغیر غفور بیزنجا صاحب یہ اسٹیٹمنٹ دے ہی نہیں سکتے، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہوں۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ جس دن خاتون جو سینیٹر ہیں نسیمہ احسان شاہ صاحبہ، وہ جس دن سینیٹر بن گئی تھیں اگلے دن ان کو بی ایم پی جوائن کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کی، تو اس کا مطلب بی ایم پی سے ہے نہیں نا۔ پھر یہ رد عمل بھی آنے کی کوئی میرا خیال میں بی ایم پی کیج کی جانب سے پھر رد عمل آنا یہ سمجھ سے بالا تر ہے، بالا تر نہیں ہے، ویسے تو بالا تر نہیں ہے، ظاہر کہ سیکوینس ایک ہے، کڑیاں ملی ہوئی ہیں نا، لیکن پولیٹیکلی کوئی جواز نہیں بن رہا، کوئی جواز لنک نہیں بن رہا اس کا۔ ایک سینیٹر ہیں، ان کو وہ پارٹی سے ہیں نہیں، پارٹی انہوں نے جوائن نہیں کی ہے، سینیٹ ووٹ لی ہے انہوں نے، ان کو آپ نکالیں نہ نکالیں بات تو ایک ہی ہے نا، اعلان کریں غیر اعلانی ہے وہ بات تو ایک ہی ہے، پارٹی سے نہیں ہے۔ تو جب اگر اعلان ہوا بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد رد عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اگلا بندہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ جی ہمارے پارٹی میں نہیں ہے۔ پھر یہ کہنا کہ جی ہم نے بی ایم پی کو ووٹ دیا تھا سینٹ میں، یہ بہت بڑا سوال ہے، شکوک شبہات سے بڑا ہوا سوال۔ بھئی آپ نے تو یہ ایک ووٹ دیا ہوگا نا احسان شاہ صاحب کا، اپنا سنگل ووٹ لیا ہوگا، اور بی ایم پی کے ووٹ کتنے ذرا وہ حساب کر لیں۔ اور
اس شرط پہ ووٹ دیا گیا بی ایم پی کی جانب سے کہ آپ پارٹی میں شامل ہوں گے. نہیں ہوا. مجھے حیرانی بھی اس بات پہ ہے کہ اس کے بعد سردار اختر مینگل بھی خاموش, باقی بی ایم پی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی خاموش. یہ خاتون آزاد حیثیت سے سینٹ میں ہیں, آپ نے ووٹ دیا ہے کہ کسی نے بات نہیں کی. یہ تو حیرانگی ہوتی ہے, اس پہ تو حیرانگی بنتی بھی ہے. تو یہ سوال پوچھنا چاہیے بی ایم پی کی لیڈرشپ سے, بات چاہیے نا, سوال پوچھنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر جہاں سے جمال الدینی صاحب کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے, اور دوسرے نمبر پہ آغا حسن صاحب کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ دو بندے ہم چشمدید گواہ ہیں. یہ دو بندے سب ایم پی اصل میں سب سے زیادہ رول پلے کر رہے تھے, بلا سوچے سمجھے شاید کہ بھئی کوئی شرائط ہوتی ہے نا کہ جی آپ آ جائیں, ایگریمنٹ کر لیں, ابھی آپ پارٹی میں شامل ہو جائیں. اس دن خاتون نے بھی اعلان نہیں کیا پارٹی میں شامل ہونے کی, حالانکہ آزاد حیثیت سے تھی, نہیں کی. تو پھر آج ایک بندے نے بڑا زبردست سوال اٹھایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ بلبل بلوچستان ثنا بلوچ صاحب کدھر ہیں. پھر وہ دوسرا جو ہے حمل کلمتی صاحب کے بارے میں بھی ایک بندے نے سوال پوچھا ہے, کسی جگہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں. تو یہ سوال بی ایم پی کو, ان کی لیڈرشپ کو دوبارہ ری وزٹ کرنا چاہیے, اپنے پالیسیوں کو, اپنے فیصلوں کو, جو گزشتہ فیصلے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے آگے فیصلہ کرنا چاہیے. اور شاہ صاحب تو اب رہے نہیں بی ایم پی کا, انہوں نے باقاعدہ طور پر تو استعفیٰ نہیں دیا, لیکن وہ دے دیں گے. اور ظاہر ہے کہ شاہ صاحب کا مقصد, بنیادی مقصد, مول مراد جسے بلوچی میں کہتے ہیں, تربت سٹی کا جو ایک حلقہ ہے وہ ہے, اس سے علاوہ تو ہے نہیں. وہ بی ایم پی میں شامل بھی اسی وجہ سے ہوئے تھے, ان کا آنکڑا چلتا رہتا ہے نیشنل پارٹی کے ساتھ. اگر وہ سیو ہو, میرے خیال میں یہ جو سینٹ کا 26ویں ترمیم کا جو ووٹ کاسٹ ہوا ہے, قاسم رونجا صاحب کا مجھے نہیں پتا اس کی قیمت کیا ہے, نسیمہ احسان شاہ صاحبہ کی جو ووٹ کی قیمت ہے وہ آنے والے وقت میں سید احسان شاہ صاحب کے لیے جو تربت سٹی کا جو حلقہ ہے اس کی قیمت وہ ہے. یہ آج 30 اکتوبر ہے, میری یہ بات نوٹ کر لیں, آنے والے انتخاب میں اس حلقے سے سید احسان شاہ صاحب کو انعام دیا جائے, یاد رکھیں. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.